فرشتوں نے گلی کے ملنگ کو نوازا تو کلندر بنایا۔ اللہ کو سلامت و آباد رکھے۔ جو جشن سننے کے لیے آئے میں ان سے بات کریں، آپ جی آپ آباد۔ خالق کونین سارے بولو، جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ جشن میں خاموش رہنا، چپ رہنا، آگے بڑھا کے بیٹھنا، یہ جشن کی تہذیب کے خلاف۔ ان راتوں میں مسکرا دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ غریب کی جھونپڑی میں سلگتی ہوئی اگربتی سے لے کر چمکتے ہوئے ستاروں تک اس رات جو بھی چیز مسکراتی ہے وہ منکر علی کا کلیجہ جلاتی ہے۔ جو بھی شے مسکراتی وہ منکر علی کا کلیجہ، جو ان راتوں میں نہیں مسکراتا اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ نام مرادوں کی رات نہیں، مراد باؤں کی رات ہے۔ اس لیے جشن منایا کرو تو پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ علی کے ماننے والے۔ سرداروں کے گھر خوشی ہو تو نوکروں میں خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسی محلے میں بھی اگر کوئی بڑا آدمی رہتا ہے اس کے گھر خوشی ہو تو مبارکباد دینے جاتے ہو۔ اگر نوکر سردار کے گھر مبارک دینے جائے تو خالی نہیں آتا۔ شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ محمد کا بیٹا دنیا میں آیا ہے، کون سا مسلمان ہے جو خوش نہ ہو؟ چہرے پہ رونق لازمی ہے، ہونٹوں پر تبسم واجب ہے، اور یہی عبادت ہے۔ ضروری نہیں کہ ذاکر کچھ پڑھے تو آپ خوش ہو، خوش رہنا چاہیے۔ ان راتوں کو منایا کرو تاکہ چلنے والے اور چلے۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہے، ایسا نہیں، مولا آپ کا آباد رکھے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہے۔ یہ رات کسی کے پاس ہے؟ ایمان سے بتائیے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کتاب سے پہلے کتاب پڑھانے والا آیا۔ لاہور میں کتنے سکول ہیں؟ موچی دروازے میں کتنے سکول ہیں؟ کیا کہنے پتہ ہی نہیں آپ کو۔ دنیا میں کتنے سکول ہیں وہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چیلنج ہے حکیم حسین نقوی کا کوئی ایک سکول دکھاؤ جس کی دیوار میں لکھا ہوا ہو یہاں صرف کتاب کافی ہے، استاد کی ضرورت نہیں۔
साल हो गए यहाँ जश्न पढ़ते हुए, मुझे आज तक मायूसी नहीं हुई। यकीन जानिए पिछली बार मैं दिन तबीयत नासाज थी और मैं 3 महीने के बाद ये जश्न पढ़ने के लिए आया। मौला के सदके में मुझे शिफा मिली। इमाम हुसैन की कसम, इस जिक्र की कसम, ये बहुत बड़ा दरवाजा है, नियत से और सब कुछ मिलता है। आज की रात जो मांगो वो मिलेगा, रिस्क मांगो मिलेगा, बेटा मांगो मिलेगा, औलाद मांगो मिलेगी, रोजगार मांगो मिलेगा, खुशियां मांगो मिलेगा। चाहते हो क्यों? क्योंकि आज लौहे महफूज पर लिखी हुई तहरीरों को बदलने वाला आया है। अल्लाह तुम्हें आबाद शाद रखे, सलामत हो, आबाद शाद हो, आपको आबाद रखे। लोग समझते नहीं खामखा के एतराज़ात, खामखा के एतराज़ात, लड़ाई झगड़ा बातचीत। हालांकि एक ऐसी बादशाह का निज़ाम है, आले मोहम्मद की बादशाह का निज़ाम, समझ से बाला, समझ में नहीं आता। हाँ, सारा ध्यान तो उसे पास मैं ही पढ़ना। चले मैं इसे दाद समझ के पढ़ लेता हूँ। इसे दाद समझ लेता हूँ। इनकी बादशाह का निजाम किसी की समझ में नहीं आ सकता। किसी भी मुल्क का परचम हो किसी दूसरे मुल्क में नहीं लहराया जा सकता। मैं मोची दरवाजे में पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ की समाजों का मिजाज और मियार क्या है। देखिए मेरे लफ्जों में अगर कमी हो तो बेशक चुप रहिएगा। किसी भी मुल्क का परचम हो किसी दूसरे मुल्क में नहीं लहराया जा सकता। अमेरिका जैसे मुल्क का परचम किसी दूसरे मुल्क में लहराओ तो बगावत का मुकदमा है। दुनिया में पहला और आखिरी अलम है मेरे बादशाह हुसैन का। आप भी आप आवाज में जो चाहे जब चाहे जहां चाहे। ऐसा नहीं आप आदमी है, नजीर जन है। भाई नजीर भाई आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, इसलिए आप जिए खुदा आपका आवाज। आज एक फिक्रा दे रहा हूं, इसे संभालिएगा। आप हिंदुस्तान में जाकर कुत्तों पे लानत नहीं कर सकते। आपकी जरूरत ही नहीं, मुल्क उनका, हुकूमत उनकी, आप कैसे लानत करेंगे? पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। पहला बादशाह है हुसैन, जिसके दुश्मन पे जो चाहे जब चाहे जहां चाहे। जब चाहे जहां चाहे लानत भेज सकता है। मुकद्दर पे हुकूमत इन्होंने की। ये फिक्रा आपने गाड़ियों के पीछे लिखा देखा है। सबसे पहले इस नौकर ने कहा, इमाम हसन की बारगाह में खड़ा हूं, यहाँ झूठ जो बोले वो इनका कुछ नहीं लगता। सबसे पहले अकील मोहसिन की जबान से आले मोहम्मद की तारीख से ये फिक्रा जारी हुआ कि हुसैन से मांगना हो तो मुकद्दर के चक्कर में उलझ के ना मांगो। मैं चाहता हूं आपकी दुआएं कबूल हो जाए। पढ़ने को बड़ा दिल चाह रहा है, मैं देख रहा हूं आप आबाद होंगे तो पढ़ूंगा। मैंने कहा जब हुसैन बादशाह से मांगना हो तो तकदीर के चक्कर से बाहर निकल के मांगो। मांगने की तहजीब जानते हो? अलम के नीचे खड़े होकर मांगना या हुसैन बादशाह से या बारगाह इमाम हसन में खड़े होकर मांगना, कैसे मांगना चाहिए? कायनात को इनकी जाती जागीर समझ के मांगो। कायनात को इनकी जाती जागीर समझ के मांगोगे फिर तस्कीक की गुंजाइश नहीं है। मैं ये फिक्रा पढ़ के एक साथ रोक लिया, गलत ना पढ़ा करें। मैंने कहा क्या गलत पढ़ दिया हमने? फिर
شروع کروں گا. یہ موچی دروازے یہاں پڑھنا آسان نہیں, سننا بھی آسان نہیں. یہاں وہ داغ دے رہا میں کیوں دے وہاں, یہ بھی مسئلہ ہے. حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ ہو. میں گھر آ گیا, تحریز حسین ابن علی پہ تصور میں سجدہ ریز ہو کر میں نے شکریہ ادا کیا کہ مولا آپ فکرہ دے دیتے ہمارا بھرم رہتا. میں نے 4 مصرے ایسے تھے جب بھی پڑھوں جہاں بھی پڑھوں وہ عزت ملے جو میرے قربان سے پالا. بڑے سردار میں چھوٹا نوکر, ان کی چھوٹے نوکروں پہ زیادہ نگاہ رہتی. 4 مصرے ایسے بادشاہ نے عطا کیے جب بھی پڑھے مولا نے وہ دیا جو میرے گمان میں نہیں تھا. میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو دل میں رکھتے ہوئے یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. تو حسین ابن علی ہے, تو مسیحا سب کا. یہ بارگاہ گواہ ہے, بارگاہ کی دیواریں, بارگاہ کا جنت نما ماحول گواہ ہے. اگر مولا مجھے قوت پرواز دیتا میں زمین سے بلند ہو کر اگلا مصرع پڑھتا. مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے وہ مصرع. تو حسین ابن علی ہے, تو مسیحا سب کا. تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے. میں مینا کا بیٹا ہوں, میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں. خطبہ سنیں آپ, امام حسین کے کئی خطبے ہیں, کئی الفاظ ایسے ہیں جہاں ذہن چکرا کے رہ جاتا. امام حسین بادشاہ کی قسم. یہ بیٹا کون ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے باپ کا نام باقی رہے. محمد کا نام باقی ہے, حسین اس کا علاج ہی نہیں.
کر رہا ہوں اسے، جو نہ ہو تسلیم نہ کرے۔ ایسی بادشاہت کا نظام امام حسین نے متعارف کروایا جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ حج میں کتنے لوگ تھے؟ بول پڑا کرو کتنے لوگ تھے حج میں؟ 25 30 35 سب سے بڑی رپورٹ 40 لاکھ 40 لاکھ لوگ تھے اللہ کے گھر میں حج کے دن۔ 2 گھنٹے پڑھنا پڑا یہی رکا رہو۔ 40 لاکھ لوگ تھے اللہ کے گھر میں حج کے دن۔ چہلہ میں امام حسین میں کربلا میں کتنے تھے؟ سب سے بڑی رپورٹ ہے 4 کروڑ رضی بھائی 40 لاکھ لوگ تھے حج کے دن اللہ کے گھر میں۔ 4 کروڑ لوگ تھے کربلا معلیٰ میں چہلہ میں امام حسین۔ جو 40 لاکھ حج میں تھے وہ 73 فرقوں کا مجموعہ تھے۔ یہ نقش کرنے لگا فکرہ 40 لاکھ لوگ تھے حج پہ اللہ کے گھر میں حج کے دن۔ وہ 73 فرقوں کا مجموعہ تھا۔ اللہ مان جو 4 کروڑ کربلا میں تھے وہ صرف یا حسین کہنے والے تھے۔ آج میں بادشاہ سمجھاؤں جو 40 لاکھ حج پہ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا۔ کسی نے نہیں سنا۔ سچ پہ مبنی ہے ہر ایک بات علی والوں کی۔ جس مصرے میں زیادہ بولو گے نہیں سچ پہ مبنی ہے ہر ایک بات۔ میرے بات میری کام پڑھنا اور پیچھے بول کے
نہ میرا ضمیر گوارا کرتا ہے، نہ میرا ذہن، نہ میرا دل، نہ میرا عقیدہ۔ امام حسین کی قسم میرا گوارا ہی نہیں۔ ہماری کیا مجال کہ ہم سوچیں کہ وہ کیسے آئے؟ کسی کو مجال ہے کہ سوچے؟ اس سے بڑا نام سنوں گا اس شعر میں، پڑھنا نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے دیکھ میں آ گئے۔ ہم نہیں سوچ سکتے بابا جی وہ کیسے آئے۔ یہ بات اگر پہلی مرتبہ آپ میری زبانی سنے تو پھر بخل نہ کیجیے گا۔ رضی بھائی آپ بھی عقیدے والے مومن ہیں، تائشہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی صاحبان معرفت، میرے بھائی حسن میر صاحب، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، بالکل سگے بھائیوں کا رشتہ ہے، مولا انہیں دیر تک سلامت رکھے۔ نئی مشاہد جلوازی خان سے ہوئے عباس حمدانی صاحب تشریف فرما ہے کہ آپ بیٹھے دیکھیے گا، سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کبھی بھی آمد اس انداز سے نہیں پڑھی جیسے آپ ذاکرین پڑھتے، میرا اپنا عقیدہ جو کہتے ہیں میں ویسے پڑھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، وہ نور کا بس نور کیا ہوا اس میں آنا۔ ہر بندہ توجہ کرے، میں داد کے لالچ میں نہیں پڑھ رہا۔ مجھے غازی عباس کے علم مقدس کی قسم ہے، میں داد کے لالچ میں نہیں پڑھ رہا۔ میں صرف ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سوچنے کے عادی ہو۔ ہم ماننے والے ہیں، ہمیں ماننے والے اچھے لگتے ہیں، ہماری ماننے والوں سے گفتگو۔ وہ نور کا بس نور کیا ہوش میں آنا، سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ۔ وہ نور کا بس نور کی، وہ نور کا بس نور کیا ہوش میں آنا، سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ۔ یہ سلسلہ نور ہے بس مانتے جانا۔ وہ نوری ہے، ہماری مجال ہی نہیں ان پر سوچے سمجھے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیسے آئے تھے۔ وہ نور کا بس نور کیا ہوش میں آنا۔ مجھے نہیں معلوم یہاں کتنے لوگ ہیں جنہیں ادب سے رغبت ہے، محبت ہے، جو ذکر آل محمد میں ادب پڑھنے اور سننے کے عادی ہے۔ میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ نور کا بس نور کی ہوش میں آنا، سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ، سمجھا ہے نہ سمجھے گا نہ سمجھا ہے زمانہ۔ یہ سلسلہ نور ہے بس مانتے جانا، مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا۔ کیا سوچو گے کیا پاؤ گے، کریں نہیں کھلتی اس نور میں، سورج کی بھی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ زندگی کرے یار۔ بسم اللہ۔ گانے آتے رہے تو میں 2 گھنٹے نہیں چھوڑنا جن کی خبروں میں نہ کہا کرو کہ آل محمد کو اقتدار کا لالچ تھا۔ بہت زیادہ حکمن کہا گیا اس لیے پڑھ رہا، ورنہ یہ ربائی میں نے پڑھنی نہیں تھی، میں نے کچھ اور پڑھنا تھا۔ نہ کہا کرو کہ اقتدار کا لالچ تھا، اقتدار بہت نیچے ہے، ان کے قدموں کے نشان بہت اوپر ہے۔ جڑے ہاتھ دیکھو، ادب سویا تو آدھا واسطہ نہیں ہے، نعرہ لگانا مسئلہ کوئی نہیں۔ 2 جملے میں نے کہنے آپ نے ساتھ کرنے کا اللہ کی قسم یقین ہے، صرف یہ ہے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اقتدار کا لالچ نہیں ہے، کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے اور سے سنو، فرزند ابو تراب کے دشمن کو کیا خبر۔ اچھا یہ موچی کا بہت پرانا رواج ہے، مصرا آہستہ پڑھو داد آہستہ، مصرا اونچا پڑھو داد اونچی آئی، مصرا لڑ کے پڑھو داد لڑ کے آئی۔ فرزند ابو تراب کے دشمن کو کیا خبر، دنیا حسن کے نقشے کفے پا کی دھول ہے، چہرے دیکھنا چہرے
ایسے ہی لوگوں نے انعام دینے شروع کیے. انہوں نے کہا جب تک انعام آ رہے ہیں میں نے ممبر نہیں چھوڑا. حسین آپ کو عزت. تو بعض اوقات میں انعام کے سلسلے جب شروع ہوتے ہیں یہ خیرات ہوتے نہیں وہاں سے, اور یہ بڑا بابرکت رزق ہوتا ہے, بڑا بابرکت. میں آپ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا, یہ ہماری دیکھی باتیں آزمائی ہوئی باتیں, اور جب بھی کبھی مجلس سے کچھ مل جائے نا اسے سنبھال کے رکھا کرو. بڑے واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں. میں شہید کا بیٹا ہوں, ممبر سے چھوٹی ہوئی, جہاں جہاں جو بیٹھا ہوا ہے حکم ہے اس لیے پورا کر رہا ہوں, ورنہ اتنا زیادہ وہ تھوڑی مشکل نظم ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ولایت کی چونکہ آج شب ایسی ہے, خوشی کی شب ہے, تو اس لیے تھوڑی مستی چاہتے ہیں ہم, تو ولایت کی میں بھی نہیں ہے. اب تک جو پڑھا وہ اپنا تھا. یہ میرے والد گرامی شہید راہ ولایت حماد اہل بیت سید محسن نقوی شہید آل اللہ مقامہ, جن پر صرف الہام اترتے تھے. دیکھیے ہم نے شاعری پڑھی, میں ایسا بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ شاعری سے بڑا لگاؤ ہے. شاعری مجھے اور الہام بالکل اور. دبئی میں پڑھ رہے تھے میرے والد گرامی نا, تو انہوں نے وہاں پر گھوڑے اور تلوار کا مکالمہ پڑھا جنگ خیبر میں. میں نے آج تک نہیں پڑھا, وہ لفظ بڑے مشکل ہیں, تو میں نہیں سوچ سکتا اس میں یاد پڑھ سکوں گا. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انڈیا کا ایک مومن بزرگ بیٹھا ہوا تھا, وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا محسن صاحب میں آپ کو ایک چیز کتاب دوں گا, آپ نے گھوڑے اور تلوار کا مکالمہ لکھا, لیکن بہر وہ چنی جو گھوڑے کی ٹانگوں سے بدلتی. اچھا وہ بات میری سمجھ میں آئی نہ آپ کی سمجھ میں آئی, لیکن جب مصرع سنا تو واقعی ایسا لگا. مصرع تھا چین چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل. وہ بھی صرف ضرورت دیتا ہے, ورنہ یہ ساری کی ساری نظم جو ہے مرصع ہے. اور یہ میرے خیال میں 1985 کا کوئی جشن تھا, راول پنڈی کا اس کی ویڈیو کیسٹ میں نے سنی تھی. میں نے زندگی میں اتنی داد کسی کو ملتے تھے. انہوں نے کہا ہر سو رواں ہوائے خمار طرب ہے آج. اب لفظوں کے توجہ حکم تھا اس میں پورا نہ ہوگا, ورنہ جشن میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا, زیادہ دیر آپ بھی نہیں برداشت کرتے سکتے. ہر سو رواں ہوائے خمار طرب ہے آج, باب قبول واہ مرادوں کی شب ہے آج. ہر سو رواں ہوائے خمار طرب ہے آج, باب قبول واہ مقام ادب ہے آج. دل میں خوشی سرور نظر میں عجب ہے آج, ساقی مجھے نہ چھیڑ کے 15 کی شب ہے آج. بڑی بڑی شاعری سنی بھی ہے, پڑھی بھی ہے, یقین جانیے الہام اور ہوتا ہے, شاعری اور. ہر سو رواں ہوائے خمار طرب ہے آج, باب قبول واہ مقام ادب ہے آج, باب قبول واہ مقام ادب ہے آج. دل میں خصوص سرور نظر میں عجب ہے آج, ساقی مجھے نہ چھیڑ کے 15 کی شب ہے آج. حاضر ہے دل کا جام اسے زر نگار کر, جو بھیگ پھر اگلتے اسے بے شمار کر. مجھے نہ چھیڑ کے 15 کی شب ہے آج, حاضر ہے دل کا جام اسے زر نگار کر, جو پی کے پھر اگلتے اسے بے شمار. ساقی پوچھتا وہ کون سی میں ہے,
میں کہتا ہوں وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے. امام حسن کے جشن میں یہ مصرع سن کے نہیں بولا، اس کی مرضی ہے. ہر بندے کا ذمہ دار میں نہیں، اس کا ذمہ دار ان کے جشن میں آیا. وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے، وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں انما کی سبور ہی بھری رہے. قائم سدا جہاں میں تیری دل بری رہے، قائم سدا جہاں میں تیری دل بری رہے. آنکھوں کے سامنے یہ سراہی دھری رہے. توجہ جنہوں نے شعر سننا سمجھ رہا ہے. آنکھوں کے سامنے جو یہ سراہی دھری رہے، لیکن جو بادہ کش بلا کا نشہ قلب پہ ڈال دے، للہ اپنی بزم سے اس کو نکال. ساقی پوچھتا ہے کوئی اور کہا رہو، لفظ دیکھے گا حسین کا واسطہ، بے نیازی نہیں کرتا. کوئی اور کہا رہو، کون سی میں کی بات کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے. یا علی یہ تھکتے جا رہے ہیں، آپ سن رہا ہوں. وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے. میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو ملے. وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی، شعر میں نے آپ پڑھنا، شعر میں نے آپ پڑھنا، سارے ایک کے بھی دار تو تب بھی کم ہے. وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی وہ ملے. 2 گھنٹے پڑھنا پڑا، اگلے شعر تک پڑھوں گے جب سارے آمادہ ہو جائیں گے. ہر آنکھ پہ باتیں میں دیکھے مجھے ہر سے ایک بتاجے میں ذکر میں رہے. وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی وہ ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے. میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو ملے. اور ایسی ایک ہی میں ہے جس کا نشہ نجات کا سامان ہو گیا. سلیمان پی کے فخر سلیمان. ذکر کے صدقے میں ملک سکندر صاحب کی تمام جائز حاجات پوری، مولا نے دیر تک سلامت رکھے اور مولا ان کے تمام جائز مقاصد پورے فرمائے. اب تک جو پڑھا وہ ایک طرف سترے ہوگی آپ کے لیے. مولا قبر منور فرمائے میرے والد، یہ کم از کم 6 تمغے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. ساقی کہتے ہیں ایسی کون سی میں ہے؟ انہوں نے کہا وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی. وہ میں جو مصطفیٰ نے، کون لکھے گا ایسے تعارف؟ حسن جلی، وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی. وہ میں جو مصطفیٰ نے، وہ میں جو مصطفیٰ نے، وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی. جب تک تو نہیں اٹھنا میں پڑھ رہے ہیں. وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی. حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی، جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ گیا. وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی. حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی، جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ کے پی. وہ میں کہ جس میں صبح ازل کا سرور ہے، وہ میں کہ جس میں آل محمد کا نور ہے.
جس سے دل میں شعور بشر ملے. میں دیکھتا ہوں آج موچی دروازہ میں اس مصرے کو سمجھا کرتا. وہ میں کہ جس سے دل کو یاری صلاحیت دے بس سمجھا سکتا. اگلا مصرع دل پہ لکھنے کے لائق ہے. وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے, جس کے بس ایک گھونٹ سے جنت میں گھر ملے. وہ میں جس سے دل کو شعور بشر ملے. جو ملنگ مزاج بیٹھے ہو دیکھ مولا آپ کی بات ہم شفائے کو نہیں دیں. وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے, جس کے بس ایک گھونٹ سے جنت میں گھر ملے, جس کے بس ایک گھونٹ سے جنت میں گھر ملے, جس کے سبب دلوں کی دعا کو اثر ملے, جس کے سبب دلوں کی دعا کو, جس کے نشے میں شہر نبوت کا در ملے. مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے, دل کھولے تو بولیے گا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دے رہا ہوں. وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے, جس کے بس ایک گھونٹ سے جنت میں گھر ملے, جس کے سبب دلوں کی دعا کو اثر ملے, جس کے سبب دلوں کی دعا کو اثر ملے, جس کے نشے میں شہر نبوت کا در ملے. کون سی ایسی میں ہے ایک رند کائنات میں بے باک ہو گیا, پہلوان کی کا صاحب ادراک. صرف ایک منٹ مجھے دیکھنا ہے, نعرہ لگوا کے ممبر چھوڑوں گا, دعائیں مولا آپ کی قبول کرے. یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ اس میں کے لیے ہدایت علی کی میں جو ہوں آپ کی تمنا بتا رہا ہوں. رندوں کو زد ہے آج تیری دل بری کھلے. میں آگے نہیں پڑھوں جب تک یہ سمجھو کہ نہیں میں کیا پڑھوں. رندوں کو زد ہے آج تیری دل بری کھلے, راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے. یہ کیا کہ میں کدے کا فسوں سر سری کھلے, ایک در رکھو آج تو بارہ دری کھلے. رندوں کو زد ہے آج تیری دل بری کھلے, راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے. یہ کیا کہ میں کدے کا فسوں سری کھلے, ایک در نہ کھول. ایسا مصرع میں نے شاعری میں پڑھا نہیں پڑھا, میں بعض الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں پڑھا. یہ خیال صرف ہمارے بیت کو تھا.